मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अभी देखो, हमारे एक दोस्त का वाकया मेरे सामने आया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे ने, अल्लाह माफ फरमाए, खुदकुशी कर ली। 3-4 दिन पहले मुझे वाकया सुना। खुदकुशी तो 2-3 साल पहले की उन्होंने। तो कहने लगे, मेरा बेटा जिस मजलिस में भी बैठता था ना, हर वक्त अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, दौलत, ये बातें दोस्तों की होती थी। आजकल जो लौंडे लपाड़े हैं, सुबह शाम बातें क्या कर रहे होते हैं? तेरी सैलरी कितनी है, तेरा बिजनेस कितना है, वो वहाँ से इतनी अर्निंग होती है, मैं ये गाड़ी कह रहे हैं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो हैं पैसे वाले। हालांकि ये खुद भी कम पैसे वाले नहीं हैं, वो गरीब नहीं है, लेकिन रिश्तेदार और ज़्यादा पैसा है उनके पास। ये तो कंपटीशन है ना। मैं और आप अगर सदर जरदारी के साथ बैठना शुरू कर दें तो हम तो एहसास कमतरी से मर जाएं। क्या ख्याल है भाई? ऐसा ही है ना। या हम और मालदार लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएं तो हम तो मर जाएं एहसास कमतरी से। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौलत में अपने से कमतर को देखो और दीन में अपने से बरतर को देखो। दीन में हम अपने से नीचे वाले को देख रहे होते हैं कि वो तो 4 नमाजें पढ़ता है, मैं 5 पढ़ता हूं, तो इस्लाह की और तौफीक छिन जाती है। तो वो मुझे बता रहे अपना वाकया कि मेरे जो दोस्त, वो जो मेरा बेटा था, वो रिलेटिव में, रिश्तेदारों में जब बैठता था तो हर वक्त रिश्तेदारों में बातें क्या हो रही हैं, ये छोड़ यार, ये वाली गाड़ी बेच के दूसरी निकालते हैं, ये गाड़ी बेच कर। वो सोचता था यार मैं तो नहीं खरीद सकता। हर वक्त बातें क्या हैं, ये बातें। मुसलसल डिप्रेशन खाई जा रही थी उसको। कारोबार में पैसा लगाया, नहीं चला। यूट्यूब से देख देख के मोटिवेशन मिलती है। भाई वो मशवरा दे रहा है। वो कुछ मशवरे सही भी होते हैं उसमें, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। कुरान ने एक जगह थोड़ी, कई जगह पे कुरान ने कहा, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिज़्क़ के दरवाजे खोलूंगा, जिसके लिए चाहूंगा रिज़्क़ के दरवाजे बंद करूंगा। तो ये नहीं हो सकता कि स्ट्रगल और मेहनत पे लाजमी नतीजा निकले। ना ना ना, ये गोरे की कहानियां हैं, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। हार्ड वर्किंग स्ट्रगल, फल मिलेगा। अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। इस्लाम ने हमें हार्ड वर्किंग का हुक्म दिया है, ये नहीं कहा कि इस पे नतीजा भी निकलेगा। ना 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 ना, कुरान कहता है कि जो भी मन काना युरीदु हरसा दुनिया, जो भी दुनिया चाहेगा, नूतिही मिन्हा मा नशा, जिसको हम चाहेंगे और जितनी चाहेंगे देंगे। जिसको चाहेंगे मिलेगी, जिसको नहीं चाहेंगे तो उसके चाहने से नहीं मिलेगी। मेरे चाहने से नहीं मिलेगी कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए। ये तो सब चाहते हैं भाई। ये जो कुदाल लेके मजदूर बेचारे कुएं खोद रहे हैं, क्या ये खुशी से कर रहे हैं ये काम? चाह तो इनकी भी है, दौलत आ जाए। तो अल्लाह कहते हैं, जिसको मैं चाहूंगा और जितनी चाहूंगा। किसी के लिए रिस्क के दरवाजे ऐसे छप्पड़ फाड़ के खोल दूंगा कि समेटना मुश्किल, और कोई रोटी को तरसेगा। तो अब उनका साथ भी यही हुआ। वो बेटा बेचारा वो कारोबार में पैसा डुबो बैठा। अब कर्ज वाले आ रहे हैं। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, कर्जे लेके बिजनेस करते क्यों हो भाई? ये भी एक हवस है दुनिया की, पैसा आ जाए। तुम्हारे पास जो है, टमाटर की रेडी लगाओ ना, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मौत क्यों आ रही है टमाटर की रेडी लगाते हुए? मुसीबत क्या है? आप कह रहे हो से बेइज्जती होगी, थोड़े डिसेंट किस्म की रेडी लगा लो। क्या ख्याल है? थोड़ी सी अच्छी सी लगे देखने में। एक एक टमाटर पे स्टैंप लगाओ अपनी कंपनी की। अंग्रेज भी टमाटर बेचते हैं कि नहीं बेचते? मुझे एक बात बताओ। लोग कहते हैं ना, हम वो इज्जत उनकी है ना हमारी नजरों में। अबे क्या अंग्रेज टमाटर नहीं खाते? तो बिकता होगा तो खाते होंगे ना। ये सारे उगाते हैं, जा जाके दरख्तों से, पौधों से तोड़ के लाते हैं। लेकिन मैंने वहां देखा बड़े डिसेंट तरीके से बेच रहे होते हैं। उससे वो टमाटर बेचने वाला कहलाता नहीं है। समझ रहे हो? मसला टमाटर बेचने का नहीं है। मसला ये है कि हम में से कोई भी अपनी प्रोफाइल ये नहीं बनाना चाहता कि हमारा इंट्रोडक्शन ये हो कि ये है जमशेद साहब, इनसे मुलाकात कीजिए। बेटा आपका बिजनेस क्या है? मैं टमाटर बेचता हूं। तो ये लफ्ज बुरा लगता है ना। क्या ख्याल है भाई? तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि
لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. اب ان کا بیٹا بھی ٹینشن میں گیا ہوا تھا نا, اتنی پرابلم ہو رہی تھی اس کو کہ یار میں جو ہوں وہ سب گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دماغ بنا لو ٹماٹر بیچیں گے. دماغ کس چیز کا بنا لو, بولو نا, ٹماٹر بیچیں گے. اب یہ اچھا نہیں لگتا پڑھے لکھے آدمی کو کہ میرے اوپر دھبا لگے, میرا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ کیا بیچتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے. یہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بیچارہ جو ٹماٹر والا ہے اس کو تو بے عزتی محسوس نہیں ہوگی, لیکن جو جس کی توقعات یہ تھیں کہ میں لینڈ کروزر لے کے گھوموں گا اور میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اس کو ظاہر ہے ریڈی پہ بیٹھا ہوا اس کو فیلنگ ہوگی نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بھائی ڈیسنٹ طریقے سے بیچو. صحیح ہے. انگریز ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ لیکن کوئی کہتا ہے گورے ٹماٹر بیچتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گورے میزائل بیچتے ہیں, بم بیچتے ہیں. تو میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں کہ آپ ٹماٹر بھی بیچ لو گے, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی رشتہ لینے میں مشکلات ہوں گی, آپ کی اچھی جگہ نکاح بھی ہو جائے گا. یعنی اچھی جگہ سے مراد جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, آپ ان کو یہ تھوڑی بتاؤ کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں, آپ بولو کہ میرا آن لائن ویجیٹیبل کا بزنس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ویجیٹیرین ہیں ان کو ویجیٹیبل پرووائڈ کرتا ہوں. اس میں ریڈ ویجیٹیبل بھی ہے. ٹماٹر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور خاص طور پر وہ ریڈ ویجیٹیبل جو عام طور پر کھانوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے, فوڈ میں زیادہ بولو یوز ہوتی ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ نے اپنا ایک آفس بنا لیا گھر کے اندر ہی, ایک کمرہ ادھر اتنا تو کر لو نا, رنگ بنگ کر لو اس کے اوپر, ایک پرانا سا لیپ ٹاپ کسی سے لے لو, آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی آج کل. اور بائکیا والے سے رابطہ کرو, خود ہی بائکیا والے بن جاؤ. 2 کپڑے رکھو, ایک آفس میں بیٹھنے کے لیے. ایک آدمی نے مجھے بتایا آج بڑے پیسوں میں کھیل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بیان سنے. اس نے مجھے بتایا کہ میرے میرڈ تھا بیچارے پہ حالات خراب ہو گئے, اب مالدار گھر میں شادی کر لی تو بیگم کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں غریب ہو گیا ہوں. آج کل بیگمیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ ہوتی ہیں, کھلا لے لیتی ہیں. یہ کھلا شرعی معتبر ہوتا نہیں ہے یہ والا کھلا. تو کہتا ہے میں نے وہ کام کیے نا مزدوری کے, کہتا ہے میں نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے, ایک گھر کے لیے اور ایک وہ میں اپنا سوٹ یعنی شاپر میں نا شلوار قمیض پرانے سے ڈال کے جاتا تھا, ہولیا چینج کر کے مزدوری کرتا تھا صدر میں. اس سے کم از کم اتنا ہو گیا, پھر واپسی پہ نہا دھو کے دوبارہ کپڑے چینج کر کے آئے اپنی گاڑی میں یا بائک میں جو بھی تھی. یہ ریئل بتا رہا ہوں آپ کو, ریئل جس بندے نے مجھے بتایا خود اس کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو میں. کہہ رہے وہاں جا کے پتہ نہیں لوڈنگ کا کام کرتا تھا کنٹینر پہ, بالکل ہولیا چینج, کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی صاحب ہے. نام بتا دوں آپ کو وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ بیچارہ. تو کہہ رہے ہم نے بھیک نہیں مانگی, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, مزدوری کی. اب ایک اسٹیٹس بن چکا تھا سسرال میں, خاندان میں. اگر وہ یہ دیکھ لیتے بھائی یہ ہولیے میں وہاں یہ کام کر رہا ہے تو وہ اسٹیٹس خراب ہوتا. اسی دوران جاب بھی تلاش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ نے پھر حالات اچھے کر دیے. پھر اس کو وہ دھوتی بنیان کی ضرورت ختم ہو گئی. دھوتی بنیان نہیں تھا شلوار قمیض ہی, وہ جیسے بیچارے مزدور لوگ پہنتے ہیں. تو آپ ذہن میں یہ بنا لو کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی حالات آ گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. دیکھو جو چیز بھی کھائی جا رہی ہے نا وہ بکتی ہے. تو ٹماٹر بیچنے میں آپ یہ نہ کہیں گے سسرال رشتہ لینے کے لیے کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. آپ نے کیا کہنا ہے, میرا ویجیٹیبل کا بزنس ہے, یہ میرا آفس ہے, کرائے پہ کسی سے 2 دن کے لیے ادھار آفس مانگ لو. خیر یہ میرا آفس ہے اور اس میں آپ کبھی تشریف لائیے. ہمارا ویجیٹیبل کا بہت بڑا بزنس ہے, ہم ویجیٹیرین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ جو گوشت ووش کے, پھر وہ ڈاکٹروں کے 2-4 کلپ بھی لگا لو جو کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. دیکھو سبزی کھانے کا بھی ایک کلپ آیا, سبزی کھائیں, زیادہ سے زیادہ سبزی کھائیں. ویجیٹیرین یہی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھائیں, کیا کھائیں, سبزی کھائیں. تو ایک بڑا اچھا کلپ کسی نے بنایا کہ بالکل ہمیں سبزی ہی کھانی چاہیے.
اور سبزی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلائیں اور کاٹ کے بکرا کھا جائے. میرے تو سلام دعا ڈاکٹروں حکیموں سب سے ہوتی ہے نا. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, بہت پرانی بات ہے, تو میں نے پوچھا حکیم صاحب یہ چنے کی دال کے بڑے فضائل ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, یس حکیم لوگ بتاتے ہیں, بڑی طاقتور ہوتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے, گیس کرتی ہے. انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کہ چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور بکری کا دودھ پی لو. بکری کا دودھ کو, بکری کو جو بھی کھلایا جائے نا, دودھ میں اس کے اثر فوراً آتا ہے. یہ دودھ کی خاصیت ہے, بکری میں بہت جلدی. میں نے دیکھا ہے بکری کو میں پیاز کھلاتا تھا نا, دودھ پیو گے پیاز کی اسمیل آئے گی دودھ میں. تو بکری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بکری کو جو کھلایا جائے اس کے دودھ میں, دودھ بڑی خاندانی چیز ہے, خوب سمجھ لو, اگر صحیح نیچرل فارم میں مل جائے. خیر, تو آپ نے کیا لیبل لگانا ہے, ہم ویجیٹیرین ہیں, ہم کیا ہیں, ویجیٹیبل کو پروموٹ کرتے ہیں, یا اور جو بھی آپ کو بہتر لگے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں میرے بھائی. تو اس بیچارے نے جب دائیں بائیں ہر ایک سے دنیا کی باتیں, گاڑی بنگلہ سب کچھ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, تو جو چیز صبح و شام انسان سنتا ہے اسی کی ویلیو دل کے اندر آتی ہے. تو دنیا تو ملی نہیں, ڈپریشن سے خودکشی کر لی. میرے پاس تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو خودکشی کی طرف جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہم نے سنا ہے تو اللہ کا شکر ہے خودکشی کے خیالات دل سے نکل گئے. ہر وقت دنیا کا خناس جو ہے نا گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. او بھائی جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. اور اگر ریڑھی لگا کے بھی ٹماٹر بیچ لیا تو کیا ہو جائے گا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے, یہی ہو جائے گا نا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی, وہ بھی مرے گی تم بھی مرو گے. قبرستان میں جا کے دیکھو, وزیروں کی بیٹیاں بھی دفن ہیں جو ملکاؤں کی طرح رہا کرتی تھی, ٹماٹر والوں کی بیویاں بھی دفن. ایک قبر ٹماٹر والے کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی شہزادے کی قبر ہوگی, اندر جانے کے بعد سب برابر. یہ ہے اس دنیا کی حیثیت. تو موت کا تصور دیکھو, موت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں ہمیشہ, لیکن خدا کی قسم ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی کیا ہے, موت کا تصور, کہ سب ختم ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے بس میں اگر ہوتا کہ موت کو ہم دھکیل دیں تو ہم دھکیل دیتے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کیوں نہ اس موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیں. نہیں آئی سمجھ میں بات, کیا خیال ہے بھائی؟ بے دین آدمی اس موت کے تصور کو ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بناتا ہے, یار میں مر نہ جاؤں, یار میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. دیندار آدمی اسی موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ یار سب کیا ہو جائے گا, ختم. نہ خوشیوں میں اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ, آپے سے باہر نہیں ہوتا. کیوں بھائی, یہ خوشی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ اتراتا ہے انسان. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری بڑی خوبصورت سی بیوی, بڑی معشوقہ, اپنے دوستوں میں انٹروڈکشن کروا رہے ہو, آج کل لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی بھابھی سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی لے کے گھوم رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہوا ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. دوست نے پوچھا یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھابھی نے خلا کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں یار کیس تو کیا ہوا ہے, 1-2 دن تک تو ہے نا, ابھی میرے ساتھ ہی ہے. اب خلا کی ڈگری, جج کا تو کام ہے لوگوں میں طلاقیں دلوانا. ونس اپون اے ٹائم ججز کا کام تھا سلو صفائیاں. آج کل الحمدللہ جنرل مشرف وہ کام کر کے گیا ہے کہ آپ جائیں, آپ کی بیگم جائے, بس عدالت جج انتظار کر رہا ہوتے, آئیے اتنے دنوں کے بعد آپ کیوں تشریف لائیں گے. فوراً ٹھک کر کے, ابے جو کام میاں کا ہے تو جج ہے بھائی, تیری بیوی نہیں ہے, اپنی بیوی کو تو طلاق دے. اسلام میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے, شوہر کے پاس ہے جس کی بیوی ہے. حکومت کی بیوی تھوڑی ہے جو حکومت کے پاس یہ رائٹ آ گیا. خیر یہ تو ایک الگ دکھڑا ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں. خاندانی نظام کی واٹ لگا دی اس عدالتی خلا نے, اور ہمارے دینی لوگ سب خاموش, سب خاموش بیٹھے ہوئے. اس پہ کوئی جاندار آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے, پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. خیر
تو اب آپ نے یہ کہا یہ آپ کی بھابھی ہیں، ان سے ملیے، دوست جل رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں، بے یار ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور شادی کہاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دوست نے عقل مند نے آ کے کہا بھائی یہ تو خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے. کہا یار کوئی بات نہیں، جب تک ہے اس وقت تک میری ہے نا. تو اس بات سے دوست مطمئن ہو جائیں گے، بولیں گے بس یار بے وقوف کسی اور کو بنا، تیری کہاں سے ہے، کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، خلا کا کیس چل رہا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ ہمیں یہاں تو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے، یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی میرا بولو نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ کرتا شلوار ناڑا بھی میرا نہیں ہے. کمبخت جب کفن پہناتے ہیں نا ایک چیز نہیں چھوڑتے. انگریز تو پھر بھی سوٹ ٹائی میں جو اس کے دفتر والی ٹائی تھی نا وہ تو لگا ہی دیتا ہے. انگریز جب دفن کرتے ہیں نا سوٹ ٹائی میں جو باس اکثر پہنا کرتے تھے، وہ ہو سکتا ہے انڈر ویئر بھی پہنا کے رکھتے ہو، بہرحال مجھے نہیں پتا باقی ڈیٹیل میں نہیں، پورا بڑی تمیز سے اس کو ایک پرسنالٹی بنا کے تابوت میں دفن کرتے ہیں. کم از کم تابوت تو جاتا ہے نا ساتھ. اسلام نے تو بتا دیا بھائی چڈی بنیان بھی اتارو، ختم، کچھ بھی نہیں جاتا، جیب ہی نہیں ہوتی ہے کفن میں. اور ایک کپڑے پہ بھی جو جا رہا ہے نا وہ بھی اس لیے کہ سطر ڈھانپ دیا جائے اس کا بس. تو میری کہاں سے ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ میرا گھر، میری زمین ہے، بچکانا باتیں ہیں. شاعر نے کہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق اونچا نہیں ہے، گھٹیا ہے، بہت گھٹیا سوچ ہے. جس بیوی نے خلا کا کیس فائل کیا ہوا ہے اس کو دعوتوں میں لے کے فخر کر رہا ہے میری وائف سے ملیے. اب ایک تیری وائف کیس چل رہا ہے بھائی، کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. تو بھائی ہر چیز شارٹ ہو سکتی ہے مارکیٹ سے. تو اس پہ اتنا زیادہ ایگریسو ہو جانا، میری بائک چھن گئی، میرے یہ ہو گیا، میرا یوں ہو گیا، بچکانا باتیں ہیں بھائی، بچکانا سوچ ہے. تو اس لیے دولت کبھی بھی نہ تو ناجائز طریقے سے کماؤ اور نہ نامناسب طریقے سے کماؤ. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے حرام طریقہ بھی نہ ہو، نامناسب بھی نہ ہو. نامناسب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل کر کے کمانا. آج میں دیکھتا ہوں ہوٹلوں کے باہر جاؤ، گاڑیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ آئیے ہمارے ہوٹل میں آئیے، یہاں کھانا. یہ انگریزوں سے سیکھا ہے ہم نے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو کسٹمر کے سامنے ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ہوٹل بنا لیا، ریسٹورینٹ بنا لیا، لکھ دیا کہ یہاں بہاری کباب ملتے ہیں، دیسی مرغا ملتا ہے، بس لکھ دیا نا، کافی ہے، نظر آ رہا ہے نا. سائن بورڈ لگا دو تاکہ چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آئے. آ کے گھس رہے ہوتے ہیں، سر آپ آئیے. یہ بھکاری پن ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، کپڑے کی مارکیٹ میں، ہاں باجی، ہاں صوفی صاحب، ابے تو کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، نظر پڑ رہی ہے نا، گولا گنڈا تو نہیں بیچ رہا نا یہاں پہ. تو اپنے آپ کو بھی تھکا رہے ہو، ذلیل بھی ہو رہے ہو. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے. یہ طریقہ جائز ہے لیکن نامناسب، انسان کی عزت کو خاک میں، ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے انسان. آپ ایک دکان کے ساتھ دوسری دکان کھول لو، دوسری دکان والا آپ کی دکان کی واٹ لگانا شروع کر دے گا. بھائی وہاں سے دہی لیتے ہو، دیکھ لو. اچھا ہوشیار اتنے ہوتے ہیں، برائی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہم برائی کریں گے تو بدنام ہوں گے. میرے تو تجربہ ہے نا ان سب چیزوں کا. اچھا آپ وہاں سے دہی لیتے ہیں؟ جی وہاں سے لیتا ہوں میں، آج ہم نے سوچا آپ کی ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، ظاہر ہے پڑوسی ہے، کہہ تو دیا آپ نے، اور کیا ہے، بول تو دیا نا آپ نے. میرے پاس بائک تھی، پرانی بائک، کسی کو بددعا دینی ہو نا تو بدنامی سے بچنے کے لیے 2 بددعائیں یاد کر لو، بدنامی بھی نہیں ہوگی اور بددعا ایسی لگے گی روئیں گی، روتا رہے گا وہ. ایک اس کو دعا کرو، اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے، بس، اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے. نمبر 2، اے اللہ اس کے گھر میں مزدور آئیں، بس، اس کے گھر میں کون آئے؟ کنسٹرکشن کے کام کے لیے مزدور گھر میں گھس جائے نا،
امام مہدی آ کے نکالیں گے اس کو بھائی, وہ نہیں نکلے گا, نہیں نکلتا. انگریزوں کے ہاں گوروں کے ایسا ہوتا ہے, مزدور کو ٹھیکیدار کو آپ نے ٹائم دیا, ایڈوانس پیمنٹ دے دی, اس ٹائم کے اندر بنا کے نکل جائے گا. یہاں نہیں ہوتا. یہاں آپ نے کوئی کمرہ بنانا ہے, کچھ بھی بنوانا ہے نا, مزدور کو ٹھیکیدار کو آپ نے بلایا, آپ نے کہا یہ پیسہ آدھا پکڑ لے, وہ آدھا لے گا پیسہ, آدھا پکڑ لے, کتنے دن میں بنا دے گا جی 1 مہینے میں بنا دوں گا. یار 2 مہینے لے لے, ٹھیک ہے لیکن بنا دینا. چل ٹھیک ہے 2 مہینے نہیں, میں 1 میں بنا دوں گا. ابے تو 2 مہینے لے لے لیکن بنا دینا. اس دوران وہ 10 بندوں سے اور ٹھیکہ پکڑ لے گا, تو کہے گا یہ تو آ ہی گیا ہے نا میرے ہاتھ میں, سریے کے پیسے تو مل ہی گئے ہیں, اب یہ تو بھاگ نہیں سکتا. 10 اور بندوں سے پیسے پکڑے گا وہ, اور 10 کے 10 کے کام شروع کر دے گا. اتنا سا کام آپ کا ہوگا اور آپ عذاب جان, مزدور گھر میں گھس جائے نکلتے ہیں.